अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू ऑल आर फाइन। आज हम पढ़ेंगे गर मुझे उसका यकीन है बाय अना इलियास, एपिसोड नंबर 1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? वो जो पहले उसकी नज़रों का मतलब कुछ और ही समझकर खुद में सिमटती चली जा रही थी, उसके यूँ टुकटुकी बांध कर देखने पर अब की बार उलझन का शिकार हुई। और फिर ये उलझन फिक्र में ढली कि उसे लबकुशाई करनी पड़ी। वो पलके तक नहीं झपक रहा था। तुम आज फिर से यहाँ क्यों आ गई हो? उसकी बात के जवाब पर जिस तरह सामने वाले ने यकदम उसकी कलाई दबोच कर दांत कचकचाते उससे सवाल किया, नवाह का सांस गोया थम सा गया। उसका शिकंजा इस कदर मजबूत था कि नवाह को लगा उसकी हड्डियां अभी के अभी चटक जाएंगी। ऊपर से उसके अल्फाज, उसकी आंखें खौफ से फटने को थी। क्या क्या कह रहे हैं आप? मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। वो समझने से कासिर थी कि वो शख्स जिसके साथ नाम जुड़े चंद घंटे हुए, जिसकी तस्वीर देखकर वो उससे मोहब्बत कर बैठी, सारी ज़िंदगी खुद को सेंध सेंध कर रखा कि वो किसी की अमानत है। कितने ही खुशकुन एहसासात और ख्वाहिशात लेकर वो उसके कमरे में मौजूद थी। वो पहली बात ही इतनी गैर मतवक्को करेगा। कमरे में आने के बाद से वो उसके सामने बेड पर बैठकर फ़कत उसे घूरता रहा और फिर जो अल्फाज निकले वो तो बिल्कुल ही अजीब थे। जल्दी भी करो, तुम सबका निकलने का इरादा है भी या नहीं? हुंजल तीसरी बार कमरे का दरवाज़ा खटखटा चुका था, जहां उसकी बेगम समेत बाकी सब सालियां तैयार हो रही थी। हुंजल भाई, उनको 1 घंटे पहले का वक्त बताना चाहिए था। पास से गुजरते असमन की बात पर उसने ताइदी नज़रों से उसकी जानिब देखा। मेरा ख्याल है मैं अभी जान को कहता हूँ, वो खुद ही आकर इन सबको निकालेंगे। उसकी बात पर असमन का कहका बेसाख्ता था। वो भी हुंजल था, घर का बड़ा दामाद, और इससे कहीं ज़्यादा उन सब का दोस्त हुंजल भाई। वो सभी ना सिर्फ उसका एहतराम करते थे बल्कि उससे बेहद प्यार भी करते थे। उसने भी हमेशा सबको बड़े भाई का सा मान दिया था। अभी जान, मेरा ख्याल है अब आप भी जाएं, क्योंकि लड़कियों की फ़ौज आज निकलने को तैयार नहीं। हम सब तैयार हो चुके हैं। ड्राइंग रूम में आते सोफे पर रफ़ाकत साहब के करीब बैठे उसने होले से उनके कान में कहा, जहाँ सभी मर्द हज़रात तैयार बैठे थे। हुंजल की बात पर उनके चेहरे का रंग बिगड़ा। तुम्हें कल ही कहा था इनको पहले का वक्त बताना। 2 बार नवा के ससुराल से फ़ोन आ चुका है। वो खशमगीन अंदाज में उसे देखते अभी खड़े ही हुए थे कि दरवाजे में फरवा नमूदार हुई। हुंजल की निगाहें तो उसे देख के गोया पलटना भूल गई। मेहंदी रंग के शरारे पर ऑरेंज और कथई रंग की शर्ट और दुपट्टा सेट किए। मेहंदी की मुनासबत से बालों को चोटी की शक्ल देकर उस पर गजरा सजाया गया था। माथा पट्टी के हमरा खूबसूरत से आवेज़े कानों में डाले, चूड़ियों को एक हाथ से ठीक करती हुंजल की गहरी नज़रों से बेपरवाह वो अंदर दाखिल हुई। गाड़ियाँ नहीं निकाली आप लोगों ने? हम सब रेडी हैं। रफ़ाकत साहब को देखते बड़े भोलपन से बोली, तुम लोगों की तैयारियाँ ख़त्म होती तो हम गाड़ियाँ निकलवाते। चलो अब जल्दी करो। फरवा अपनी बात कह कर वापस मुड़ी और उसकी खुद से यही लापरवाही शादी के 10 साल बाद भी हुंजल को उसका ऐसा ही दीवाना बना देती थी जैसे शादी से पहले। शुक्र है आज अब्बा की डांट से बच गए। कुछ ही देर बाद वो उसके हमरा गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे शुक्र की कलमात पढ़ रही थी। एक वो और नवा रफ़ाकत साहब को हमेशा अब्बा कहती थी, जबकि उनके बाकी बच्चे बल्कि ख़ानदान के सभी बच्चे उन्हें अभी जान कहते थे। मुकाबिल की खामोशी पर अब की बार फरवा ने किस कदर चौंक कर उसे देखा, जो वाइट शलवार कमीज़ पर मेहंदी रंग की वास्केट पहने हमेशा की तरह नहायत वजीर लग रहा था। मगर खामोशी काफ़ी मायने खेज थी। आपने तो मुझे देखना भी गवारा नहीं किया। उसका इग्नोर करना उसे एक आंख न भाया। एक शिकवे पर हुंजल के होंठों पर मुस्कुराहट रेंगी। घनी दाढ़ी के बावजूद उसके डिम्पल हंसने पर और वाज़ेह हो जाते थे। तुम्हें परवाह है मेरी नज़रों की? उसकी गंभीर आवाज़ का जवाब शिकवा फरवा को हैरत अंगेज़ कर गया। अरे आपने मुझे कब देखा? वो वाकई हैरतजुदा थी। यही तो मसला है, 10 साल बाद भी तुम्हें मेरी नज़रें खुद पर महसूस नहीं होती, और शायद तुम्हारी यही लापरवाही मुझे तुम्हारे और करीब ले आती है। एक नज़र उसके खूबसूरत सजे चेहरे पर डाली, मगर उन नज़रों का मफहूम फरवा के दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। खैर, अच्छी लग रही हो, मेरी लग रही हो। उसकी उसकी तारीफ़ करते बोले से उसकी जानिब झुक कर आखिरी जुमला कहा।
جو اب کھڑکی سے باہر دیکھتے اپنی نروسنس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ماشاءاللہ، یہ آپ کی بڑی بیٹی ہے۔ کوئی خاتون اسے پاس بلا کر محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتی فرحانہ سے مخاطب ہوئی۔ جی جی ماشاءاللہ شادی شدہ ہے، فرحانہ نے بھی مسکراتے ہوئے مزید بتایا۔ ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں بیٹا؟ ان خاتون کے سوال پر ایک تاریک سایہ اس کے چہرے پر لہرایا۔ وہیں فرحانہ کی مسکراہٹ بھی معدوم ہوئی۔ ابھی نہیں ہے، کچھ سنبھل کر وہ بدقت بولی۔ اوہ کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ وہ جانتی تھی اب اگلا سوال یہی ہوگا۔ اس کے لیے اب وہاں ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ جاؤ بیٹا، دیکھو بہن بلا رہی ہے۔ فرحانہ نے جانتی تھی اس کے لیے یہ موضوع کس قدر تکلیف دہ تھا۔ اسے مزید سوال و جواب سے بچانے کے لیے انہوں نے حنا کی جانب اس کی توجہ مبذول کروائی۔ وہ لمحہ ضائع کیے بنا مڑ کر چلی گئی، مگر پھر ساری مہندی میں وہ یہ چند الفاظ بھلا نہ سکی۔ اسی وجہ سے وہ اب اس طرح کی گیدرنگ میں بھی جانے سے حت المقدور اجتناب برتتی تھی، مگر یہاں معاملہ بہن کا تھا۔ اس کی شادی کو ویسے اگنور کر سکتی تھی، اور بہن بھی وہ جو اس کے سب سے زیادہ قریب تھی۔ رفاقت اور فرحانہ کی 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ سب سے بڑی فروا، اس کے بعد اسفند اور پھر حنا، نوا، ورشا اور منہا بالترتیب تھیں۔ فروا کی شادی رفاقت کی بہن کے گھر ہنزل سے ہوئی تھی۔ محبت کی شادی تھی۔ ہنزل دیکھا بالا بچہ تھا، بردبار کسی قدر سنجیدہ مگر سبھی کی پرواہ کرنے والا۔ ہنزل خاندان کا ہر دل عزیز تھا۔ حنا کی شادی رفاقت کے قریبی دوست کے بیٹے میثم سے ہو چکی تھی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد دونوں کینیڈا چلے گئے تھے۔ دونوں ڈاکٹرز بن رہے تھے اور اسپیشلائزیشن کے لیے کینیڈا گئے تھے۔ نوا کا رشتہ کسی رشتے والی کے توسط سے ہوا تھا۔ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ لڑکا گو کہ سب کو سنجیدہ اور کسی قدر لیے دیے والا لگا تھا، مگر پڑھا لکھا اور سب سے بڑھ کر بے حد خوبصورت تھا۔ نوا بھی سبھی بہن بھائیوں میں سب سے پیاری تھی۔ اس نسبت سے یہ جوڑی سب کو بے حد پسند آئی تھی۔ ورشا اور منہا ابھی پڑھ رہی تھی، جبکہ نوا نے MBA کے بعد کچھ دیر بینک میں جاب کی تھی، مگر شادی کی وجہ سے اسے ریزائن کرنا پڑا۔ اسفند کا نکاح فرحانہ کی بہن کے گھر ہو چکا تھا۔ ذروہ کا سافٹ ویئر انجینئرنگ کا فائنل ایئر تھا، وہ مکمل ہوتے ہی رخصتی ہونی تھی۔ اسی دوران نوا کا رشتہ طے ہو گیا۔ اسفند نے بھی زور دیا کہ شادی کر دیں، ان کی شادی تک مت لٹکائیں۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا۔ آپی، آپ کو نوشیروان بھائی کچھ عجیب سے نہیں لگے؟ منہا ان سب میں بے حد ذہین تھی۔ NCA سے فائن آرٹس کر رہی تھی، مگر بے حد زیرک نگاہ تھی۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ بہت ریزرو سے۔ فروا کو بھی نوشیروان کا انداز کچھ عجیب سا لگا۔ اول تو وہ صرف مہندی لگوانے کے لیے باہر آیا تھا، اور جتنی دیر وہاں رہا اکھڑا اکھڑا سا۔ پہلے بھی وہ 1-2 بار اس سے ملی تھی، تب بھی وہ بس خاموش سا بیٹھا رہتا تھا، زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ تب فروا یہی سمجھی کہ اجنبی لوگ ہیں، اور کچھ لوگ بہت جلدی اجنبیوں کے ساتھ فرینک نہیں ہوتے، مگر اب تو ان کے درمیان رشتہ جڑ چکا ہے۔ پھر بھی اس کا یہ رویہ لیا دیا سا تھا۔ ہنزل نے بھی یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی تھی، مگر کسی نے بھی اس پر زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ ریزرو ہونے اور بیزار ہونے، بلکہ غائب دماغ ہونے میں کسی قدر فرق ہوتا ہے۔ مہندی سے واپسی پر منہا ہنزل اور فروا کے ساتھ انہی کی گاڑی میں تھی اور مسلسل اپنے خدشات کا اظہار کر رہی تھی۔ اچھا پلیز اب تم گھر جا کر نوا کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات مت کرنا، وہ پہلے ہی رو رو کر ہلکا زہ ہو چکی ہے، ایسے ہی وہم دل میں بیٹھ جائے گا۔ منہا کو ڈپٹا۔ میں تو بس بتا رہی ہوں، وہ اس کی ڈانٹ پر منہ بنا کر بولی۔ ہنزل نے بیک ویو مرر سے اس کے پھولے منہ کو دیکھا۔ میری شہزادی کو غصہ دلا دیا ہے تم نے؟ اس کی سائڈ لیتے ہنزل نے مصنوعی خفگی سے فروا کو دیکھا۔ آپ کی شہزادی کی زبان بہت چلنے لگی ہے۔ منہا اور ورشا کو وہ اپنی اولاد کی طرح پیار کرتا تھا۔ اپنی باری پہ تو اس نے پتہ نہیں کیا کرنا ہے۔ مجھے تو ابھی سے اس کی ٹینشن ہے۔ یہ تو اپنے سسرال میں دلیلیں دے دے کے سب کو پاگل کر دے گی۔ وہ واقعتاً اس کے لیے بہت پریشان رہتی تھی۔ ہاں ہاں، اب فوراً کہیں گی میری تو ایک ہی صابر بہن ہے نوا۔ اس دور میں اتنے صبر کا کوئی فائدہ نہیں، لوگ بیچ کھاتے ہیں۔ منہا کی بات اور فروا کا ریئیکشن دیکھ کر اب کی بار ہنزل اپنے کہکے کا گلا نہیں گھونٹ سکا۔ سنا آپ نے؟ وہ صدمے سے بولی۔ شاباش میری شیرنی،
وہ اس پر اسے مزید پچکارنے لگا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ آپ اور اسفن ٹھیک نہیں کر رہے اس کے ساتھ، اس کی ہر اونٹ پٹانگ میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس کی بات پر فروا کا تو دماغ ہی گھوم چکا تھا۔ اماں صحیح کہتی ہیں، اس لڑکی نے سسرال میں ایک دن نہیں ٹکنا۔ وہ سر پکڑ چکی تھی۔ اسی خوشی میں آئس کریم کھاتے ہیں۔ فروا کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے اسے فی الحال یہی بہتر لگا۔ کچھ دیر پہلے ہی اس نے نوا کو بڑی مشکل سے سلایا تھا۔ کل سے خود بھی رو رہی تھی اور باقی سبھی کو رلا رہی تھی۔ اس کی جانب سے مطمئن ہوتے وہ دکھتے سر کو دباتی کچن کی طرف آئی۔ ہنزل اس کے کمرے میں ہی تھا، پتہ نہیں سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا۔ وہ جب بھی یہاں ٹھہرتے، ہنزل اور اس کا قیام اسی کمرے میں ہوتا تھا جو شادی سے پہلے فروا کے زیر تصرف تھا۔ اس کی شادی کے بعد وہ کمرہ نوا کے زیر استعمال تھا، مگر جب وہ دونوں رہنے آتے تب نوا وریشا یا منہا کے کمرے میں چلی جاتی۔ اس وقت بھی ہنزل تو اسی کمرے میں تھا، مگر وہ نوا اور وریشا کے کمرے میں تھی۔ کل نوا کی بارات تھی، اسی وجہ سے وہ اس کے پاس ٹھہر گئی تھی، مگر اس لمحے سر درد کے سبب چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ چائے کا پانی رکھ کر وہ مہندی کے فنکشن کی باتیں یاد کرنے میں اتنی مگن تھی کہ کب ہنزل کچن میں آیا اسے پتہ بھی نہ چلا۔ جس لمحے دو مضبوط بازوؤں نے اسے ہسار میں لیے وہ بری طرح چونکی۔ اوف، ڈرا دیا آپ نے تو! دل پر ہاتھ رکھے وہ اپنے اڑے آواز قابو کرنے لگی۔ وہ ہنس پڑا۔ کس سوچ میں گم تھی کہ میرے آنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکاتے وہ مخمول لہجے میں بولا، میرے پاس کیوں نہیں آئیں؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، اس کا پرتپش لہجہ اور فرمائشی انداز اس کے گال پل بھر میں دہکا گیا۔ نوا بہت رو رہی تھی، بس اسی لیے اس کے پاس سونے کا ارادہ کر لیا۔ وہ اداسی سے بولی، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ دل سے اسے دعا دی۔ وہ سبھی کو اپنے دھیمے مزاج، صلح جو اور ثابت طبیعت کی وجہ سے بے حد عزیز تھی۔ آمین، اس نے صدقے دل سے آمین کہا۔ شروع سے وہ نوا کے ساتھ سب سے زیادہ اٹیچ تھی اور وہ ابھی فروا کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتی تھی۔ اسے اب بھی یاد تھا کہ 10 سال پہلے جب وہ اس گھر سے رخصت ہو کر گئی تھی تب بھی نوا کتنے دن بیمار ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے ہی آ جاتی، اتنی خوبصورت لگ کر میاں سے دور رہ کر اس کا دل نہیں جلاتے۔ محبت سے اس کے کندھے پر لب رکھی، مگر اس بار وہ اس کے لمس کی شدت کو اس طرح محسوس نہیں کر پائی۔ مڑ کر اس کے سامنے آئی، ایک نظر اس کی جانب دیکھا جو مخمول نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر اس کے چہرے کی بڑھتی سنجیدگی پر اس کے مسکراتے لب سکڑے۔ کیا بات ہے؟ محبت سے اس کے چہرے پر آنے والی لٹ پیچھے کی۔ آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر دیتے؟ آج پھر سے بڑی شدت اسے اپنی کمی کا احساس ہوا تھا۔ نظریں جھکائے اس کے کرتے کے بٹنز کو دیکھتے وہ شدت سے بہت بار کیے جانے والا سوال پھر سے دہرا رہی تھی۔ اس کے سوال پر یکدم ہنزل کو اپنے اعصاب کھنچتے ہوئے محسوس ہوئے۔ تمہارا دماغ پھر آج کسی نے خراب کیا ہے؟ وہ خشمگین نظروں سے اسے گھور کر بولا۔ بازوؤں پر گرفت سخت ہوئی۔ تو کب تک آپ اس حقیقت کو جھٹلائیں گے؟ کم از کم میں آپ کی اولاد کو دیکھ تو سکوں گی نا؟ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ کے بچے ہوں؟ کب تک آپ میری خامی کے ساتھ سمجھوتا کریں گے؟ اس کی جانب نگاہ کرتے وہ بے بسی سے بولی، بہتر ہوتا میں اس وقت یہاں نہ آتا۔ اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے اس دے بنا اسے جھٹکے سے چھوڑ کر وہ کچن کے دروازے کی جانب بڑھا۔ فروا کو یکدم اس کی ناراضگی کا احساس ہوا۔ تیزی سے آگے بڑھ کر بازو سے پکڑ کر اسے روکا۔ آپ خفا ہو گئے ہیں؟ اس کی ناراضگی سے تو ہمیشہ اس کی جان جاتی تھی۔ تمہیں اتنی پرواہ ہے تھی تو وہ سب فضولیات کہنے سے پہلے سوچتے۔ آہستہ سے اس کا ہاتھ بازو سے ہٹا کر مزید کچھ کہے بنا کچن سے نکل گیا۔ وہ سر پکڑ کر رہ گئی، مگر آج بھی اس خاتون کی باتیں سن کر وہ بے حد بجھ گئی تھی۔